बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान हिल्ज़ी, मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। आज 7 अप्रैल है, दिन है मंगल का, और 7 अप्रैल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान की रिहाई के लिए एक नई मूवमेंट का सिलसिला, और उसका जो आप ये समझ लें कि उसको उसका जो मयार तय करता है, ये गेज होगा जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि पीटीआई कितनी सीरियस है। वो पहला जो एक मरहला है वो आज का दिन है, यानी अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें अलीमा खान की तरफ से आज कॉल दी गई है। 10,000 लोग यानी पूरे पाकिस्तान से तमाम ओहदेदार इकट्ठे होंगे। कल ही हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जो है वो इस्लामाबाद में इकट्ठी थी। सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जुनैद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लामा राजा नासिर अब्बास ने गुफ्तगू की, धरना भी दिया, और वो सारी एक्टिविटीज तो ज़ाहिर हुई। आज क्या होगा, और ये जो तहरीक अब शुरू होने वाली है जिसमें आज 7 है फिर 9 है, इसमें पीटीआई के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और जो ये ऐलानात हुए हैं उससे शायद फैमिली भी खुश नहीं है। इसको ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे। और साथ ही कल जो वीडियो में हमने गुफ्तगू की थी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्या इंडिकेट करती है, उनसे जो राब्ते किए गए थे उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो टोन थी, लगता ये है कि मामलात वहाँ पे ख़राब हुए, तय नहीं हुए। सिद्दीक जान साहब, दोनों चीज़ों के ऊपर ज़रा तफसील से बात कीजिएगा। पहले किस चीज़ पे बात करें? पहले मौलाना पे करके फिर सुहेल आफरीदी वाले मामले पे। और मुझे पता है आप जी बात करें। ये भी इतलात हैं कि ऑल इज नॉट वेल इनसाइड पीटीआई के अंदर। जो उनकी सफ़े हैं उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी है, फैमिली भी एक बहुत बड़ा जो है वो उसमें स्टेक होल्डर है। तो उस पर तो बात करने से पहले ज़रा मौलाना साहब वाला मामला इसलिए आम है क्योंकि इसमें आपके पर्सनल भी स्टेक्स है। पर्सनल स्टेक्स ही लाले निकाल से आपको बैठने नहीं दिया। हाँ, जो कल गुफ्तगू हुई थी उस पर वो बहुत नाराज़ हैं। देखें, मौलाना साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो तो बहुत जारहाना थी, बहुत सख्त थी। लेकिन बात फिर वही है कि उन्होंने उसमें क्या कहा। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह के कानून से ये हुकूमत बगावत कर रही है, ये हुकूमत जाली हुकूमत है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब अल्लाह के कानून से बगावत करने वालों को हर वक्त वेलकम भी कहते हैं। मतलब अयाज सादिक से भी मिलते हैं, ख्वाजा आसिफ से भी मिलते हैं, और फिर वो जिनको कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम और इस्टेब्लिशमेंट नेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम, और बहुत कुछ उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करते हैं। वो कहते हैं हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उनकी ठीक है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह के कानून से बगावत करने वाले हैं तो उनसे आप समझने की बात ही नहीं करते, तो फिर आप उनसे बात नहीं करते ना जो अल्लाह के कानून के बागी हों। दूसरा, मौलाना साहब ने अब ये कह दिया है कि जी 12-13 अप्रैल को, 13 को शायद मर्दान में जलसा है, और उसमें फिर हम वहां से वो कह रहे हैं। हाँ, देखें, अभी तक ना मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तीनों की अभी तक तो सिर्फ हवाई फायरिंग है। किसी की तरफ से कोई सीरियस अमली तौर पे कोई अमली इक़दाम नहीं है। अब 13 को देखें, अभी मौलाना साहब से एक सवाल किया, जो मैंने आवाज़ सुनी उसके मुताबिक तो रसूल दावर साहब का सवाल था, जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं पेशावर से। तो रसूल दावर साहब ने कहा कि जी आप कोई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल उनका सवाल था। तो मौलाना साहब ने कहा कि हम 13 को मर्दान जलसे में अगले जलसे की तारीख देंगे। तहरीक उन्होंने नहीं कहा कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। मैं उस दिन, अच्छा अब देखें ना, हर एक अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहेगी कि जितनी लोगों के अंदर गम गुस्सा है महंगाई के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो एक कंट्रोल्ड एहतजाज शुरू हो। जुमे को उन्होंने अनाउंस कर दिया मुल्की पेट्रोलियम प्राइस, बिल्कुल, कि एक कंट्रोल्ड एहतजाज हो। एक है कि लीडरलेस लोग निकल आए ना, और बिल्कुल ही चीजें हाथ से निकल जाए, ठंडा करने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको याद होगा जब बिजली के बिलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ आज से कोई 1.5-2 साल पहले, और 4-5 ऐसी स्टोरीज आई थी कि जिन्होंने लोगों को हिला के रख दिया था, जिसमें से एक खातून जिसने अपने ऑपरेट के लिए पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, कोई पथरी थी उनको गुर्दे में, उस तरह का उनको था मसला। तो इतना बिजली का बिल आया कि उनको वो बिजली का बिल भरना पड़ा, और उन्होंने खुदकुशी कर ली उस खातून ने। ये गुजरांवाला का वाक़या। इस तरह के 4-5 ऐसे वाक़यात सामने आए कि ऐसे लगा कि यार ये तो ट्रिगर हो गया। तो उस वक्त क्या हुआ कि जमात इस्लामी ने अनाउंस किया, जमात इस्लामी ने आके धरना दिया पिंडी लियाकत बाग में, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, पूरी सिक्योरिटी दी गई, और फिर जमात इस्लामी एंड के ऊपर क्या किया, उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़वा के गए। अच्छा, उस वक्त क्या बाद में समझ आई कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि ये तो ट्रिगर हो सकता है, लीडरलेस को बांग्लादेश, नेपाल, उस तरह की चीज़ हो सकती है, उन्होंने जमात इस्लामी को निकाला। जमात इस्लामी को निकाल के कहा कि आप एक
تو اس سے لوگوں کے تھرسز ہو گیا. لوگوں نے کہا کوئی تو ہے جو ہماری بات کر رہا ہے, لیکن ان میں کیا ہوا, بجلی سستی ہوئی نہیں اور زیادہ مہنگی ہو گئی. تو اس وقت یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ کہیں مولانا صاحب کا یہ جو احتجاج ہے جو ملک بھر میں, کیا یہ کنٹرولڈ لوگوں کے غصے نکالنے کے لیے کنٹرول احتجاج تو نہیں ہے؟ لیکن گفتگو کی بڑی سخت ہے. دیکھیں گفتگو تو ٹک ٹاک کے اوپر جو جنوبی پنجاب کے کھیتوں میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان ہے نا, جو بالکل دیہات سے ٹک ٹاک بنا رہا ہے, اس کی گفتگو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی سخت ہے, سہیل آفریدی سے بھی سخت ہے, اچکزئی صاحب سے بھی سخت ہے. تو اس کی تو بہت سخت گفتگو ہے, لیکن کیا اب اسے امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جعلی حکومت اس کو کہہ رہے ہیں, امریکہ کی حامی حکومت کہہ رہے ہیں, اسرائیل کی حامی حکومت کہہ رہے ہیں, اللہ کے قانون سے باغی حکومت کہہ رہے ہیں, اور پھر نکلتے بھی نہیں ہیں. عمران خان کے دور میں لیکن وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر بات بھی کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. وہ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کو سب کو شامل کر رہا ہوں نا, میں تو اچکزئی صاحب کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں تو مولانا صاحب کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں تو سہیل آفریدی صاحب کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ ابھی تک ان کی گفتگو ہی ہے نا, طور پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو انہی کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک آڈیو آئی تھی جس میں تھا کہ سارا لطفی گفتگو میں, ٹھیک ہے, تو کچھ چیزوں میں لطف ہوتا ہے گفتگو میں, کچھ میں صرف ذرا تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر بیانات وائرل ہو جاتے ہیں. لیکن آؤٹ کم کیا ہے اس حکومت؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں انہوں نے ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, انہوں نے کہا ایک دن کی مار ہے یہ حکومت. یہ بات وہ درست کہہ رہے ہیں. یہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ کیا, مولانا کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں مولانا صاحب کے پاس نا جتنے آرگنائزڈ مدرسے ہیں اور ملک بھر میں ہیں, تو مولانا کے ساتھ وہ پنگا حکومت نہیں لے سکتی جو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے یا جو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے. میں ٹی ایل پی کا نا, ٹی ایل پی کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا نا ان سے ذرا آپ پوچھیں, ٹی ایل پی کے ان کے اپنے زیر انتظام کو مدرسے نہیں ہے زیادہ, ٹھیک ہے. ہاں ان کی ایک فالوئنگ بہت زیادہ تھی, آرگنائزڈ اسٹرکچر نہیں جو جے یو آئی پورے پاکستان ان کا صرف, یعنی مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر مدرسے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی 100 مدرسوں کے بچے بھی سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائیں تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بات مولانا صاحب کی درست ہے کہ اگر وہ گرانا چاہیں تو ایک دن میں حکومت کو گرا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ بہت نازک حالات ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں. بس مطلب دیکھیں نا کہ خود مولانا صاحب کے مطابق جو اللہ کے قانون کے باغی ہیں جو حکومت, تو کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے قانون سے باغی حکومت کے خلاف ابھی کچھ نہیں کریں گے. ایسا یہی پوائنٹ اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ملک کے حالات کی نزاکت ہے تو ہم اپنی نیشنل ایشوز جو ہے وہ میڈیا میں بات نہیں کریں گے. اچھا پھر یہ شاید اسی وجہ سے سہیل آفریدی بھی ابھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ 9 کو ہم جلسہ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم آئندہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں اس وقت دیکھیں اچکزئی صاحب پہ تو ہم مسلسل تنقید کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. سہیل آفریدی صاحب کو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو ان کے بیانات ہی ہیں نا, اب 9 کو جب وہ نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا دم خم ہے ان میں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی اس وقت تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کی جو بھی حکمت عملی ہے اس سے وہ اس پہ ان کا اطمینان نہیں ہے. جو مرضی دعوے کرتے ہیں تحریک انصاف, جو مرضی دعوے کرتے ہیں تحریک تحفظ پاکستان, یہ بڑی اہم بات, دعویٰ وہ یہی کرتے ہیں کہ فیملی آن بورڈ ہے. فیملی آن بورڈ نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بڑی بات کر رہے ہیں, میں کسی ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا, میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. خان صاحب کی فیملی کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آخری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی 2 دسمبر کو, عمران خان نے کہا تھا کہ میں بہت تکلیف میں یہ قید کاٹ رہا ہوں, جو مجھے اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے. تو اس بات کو بھی 120 دن گزر چکے ہیں. عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے, عمران خان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی, عمران خان کے وکیلوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, بشرا بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات نہیں ہو رہی, عمران خان کا پراپر ٹیسٹ نہیں ہو رہے, عمران خان کا شفا انٹرنیشنل میں کوئی چیک اپ نہیں ہو رہا. تو ہو کیا رہا ہے بھائی؟ 2/3 اکثریت پاکستان کے لوگوں نے دی. اور دیکھیں عمران خان وہی نا, اور بھائی تو یہ نمائندے ہیں نا. دیکھیں عمران خان صاحب کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو باتوں سے اب باہر آنا چاہیے. وہ یہ عمران خان صاحب کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ 1 ڈے کا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا. یہ بات انہوں نے انٹرنلی کنوے کی. یار یہ مجھے اب نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو یہ کنوے کیا ہے کس کو نہیں کی. میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ عمران خان صاحب کی فیملی یہ سمجھتی ہے,
ٹھیک ہے, کہ ون ڈے کوئی ایونٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آل آؤٹ جانا چاہیے, فائنل کال دینی چاہیے. اور اچھا اس پہ نا کچھ لوگوں کا موقف, فیملی کا نہیں, پارٹی کے کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہمیں نا کیونکہ 1.5-2 مہینے کا گیپ آ گیا, تھوڑا سا مومنٹم بنانا پڑے گا, 4-5 ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی, لہو گرمانا پڑے گا, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4-5-6 ایکٹیویٹیز کر کے پھر تھوڑا سا ایک اور ایفرٹ کر لی جائے کہ شاید یہ بات دباؤ بڑھ جائے اور کو بات چیت ہو جائے. خان صاحب کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی مومن ایک سراغ سے اتنی بار نہیں ڈسا جاتا. خان صاحب کی فیملی کو لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے. ان کو بیماری والا جو ایپیسوڈ ہوا تھا اس میں مس مینج ہوا, یہ جو بھی ہوا, وہ لوگ اس طرح سے تو نہیں بولتے. سر میں آپ کو بتاؤں, میرا لوگوں کے نکلنے کے حوالے سے میرا اپنا ذاتی طور پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے. لوگ اس دن نکلیں گے جس دن یہ اناؤنس کریں گے کہ کشتیاں جلا دی ہیں. ون ڈے کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے. یہ جو لیاقت پاور اور یہ سارا ون ڈے کے لیے. اچھا میں دوبارہ ہی کہوں گا, میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یار 4-5 ایکٹیویٹیز اس طرح کی کرنی پڑیں گی ذرا تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی لوگ نکلیں گے جب آپ فائنل کال دیں گے, لوگ نکلیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت اتنی کوئی طاقتور حکومت نہیں کہ اس کو گرانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ لوگ چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ نومبر 2024 اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت ریجنل حالات یہ نہیں تھے, انٹرنل یہ نہیں تھے, ایکسٹرنل یہ نہیں تھے, انٹرنیشنل یہ نہیں تھے, معاشی حالات یہ نہیں تھے, سسٹم کمزور اتنا زیادہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں, یعنی ایک ڈیبیٹ ہے جیسے سلمان دروازے کہتے ہیں کہ یہ سسٹم 50,000 بندوں سے نہیں گرے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی ایک دم خم ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 78 سال کے جبر کا نظام 50, 60, 70, 80 ہزار لوگوں کے ساتھ نہیں گر سکتا. اچھا پھر جو کے پی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی تو نکل آئے گا, پنجاب میں آپ کے پاس کون ہے نکلنے کے لیے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں صورتحال نکلنے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے نکالنے کی کوشش بھی اس طرح سے, اور پنجاب میں لیڈرشپ ہی نہیں ہے. اچھا تو اس لیے نا مطلب ایک بڑی ایک جوا ہے, بہت بڑا جوا ہے, جو اب اگر یہ آل آؤٹ جاتے ہیں تو پتہ دیکھیں. اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ کو اس وقت, امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے ایران کی جنگ سے, ٹھیک ہے, اور اس وقت امریکہ سے براہ راست اس طرح سے ایران بات نہیں کر رہا. اگر ایران سے کوئی بات کر رہا ہے امریکہ کے بہاف پہ تو وہ پاکستان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر یہ خیال ہے کہ بھائی امریکہ کی جو موجودہ سسٹم کو سپورٹ تھی وہ اس وقت پہلے سے زیادہ ہے, کیونکہ امریکہ ڈیپینڈنٹ ہے اس سسٹم کے اوپر, کہ اس دوران آپ یہ رسک لیں, ٹھیک ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ اگر نکلتے ہیں اور یہ اسٹیٹ کے پاس تو لائسنس ٹو کل ہوگا, لائسنس ٹو کل تو وہ پہلے ہی ہے, وہ مرید کے اور 26 نومبر سے 10 گنا بڑا کوئی واقعہ کر دیتے ہیں. تو امریکہ اگر ساتھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی صرف پریشر بنانا چاہیے, اور پریشر بنا کے ڈرا کے اور کو بات وہ کروا لینی چاہیے. تو ان کا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, اصل دیکھیں جو سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے نا جو کرائسس ہے تحریک انصاف کے اندر, سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ کبھی ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے, یعنی آپ اگر چیک کر لیں, ابھی خان صاحب کی تینوں بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ, مینا خان آفریدی صاحب کے ساتھ, شاہد خٹک صاحب کے ساتھ 4-5 دن پہلے. لیکن اگر آپ یہ چیک کر لیں کہ لاسٹ کوئی ایسی میٹنگ جس میں سہیل آفریدی بھی ہوں, خان صاحب کی تینوں بہنیں بھی ہوں, گوہر صاحب بھی ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہوں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہوں, اچکزئی صاحب بھی ہوں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں نظر. اچھا پھر اس کے علاوہ خان صاحب کی فیملی کو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ پاکستان, حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ بھی وہ انگیج ہیں, وہ ان کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں, ٹرک کی بتی ہے. تو یہ ان کی باتوں میں مت آئیں. تو یہ آپ دیکھیں نا, اپنے ایک آرگومنٹ اور اس میں وزن ہے. اچھا ہر طرف کے دلائل آپ بہت زیادہ دے سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو سینیریو رکھے ہیں یہ 3 پوائنٹ آف ویوز ہیں نا, ٹھیک ہے. اب ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آل آؤٹ جائیں, ایسی کی تیسی آئیڈیل ٹائم ہے, اس کے اپنے آرگومنٹس ہیں. ایک ہے کہ بھائی امریکہ کے بہاف پہ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں, امریکہ کی اتنی زیادہ سپورٹ ہے, ٹرمپ اس وقت, ٹرمپ کو یورپ چھوڑ گیا, ٹرمپ کے اپنے ملک میں وہ تنہا ہو گیا, وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی, خلیجی ممالک اندر سے اس کے خلاف ہوئے ہیں, چین اس کے ساتھ نہیں کھڑا, روس اس کے ساتھ نہیں کھڑا, مطلب کون کھڑا ہے؟
یورپی یونین اس کے ساتھ نہیں کھڑا, ٹھیک ہے, کون کھڑے, ہم کھڑے ہیں نا, کہ ہم اس کے بہاف پہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی مطلب وہ ایک چیز ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں بھی ایک ہے. تیسرا یہ ہے کہ بھائی آپ نے ابھی آل آؤٹ جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا 2-4-5 ایکٹیویٹیز کریں, تاکہ اداروں کو بھی دکھائیں کہ اتنی بات نہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں نکلے گا, لوگ نکلیں گے, تاکہ وہ شاید پریشر میں آئیں اور ان کو بات چیت ہو جائے. تو سرپرائز ہو سکتے ہیں نا, جیسے لاہور کراچی وہ گئے اور کراچی میں لوگ نکل آئے, بالکل ایسے, لوگ نکلے. بالکل. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جی, اپنا فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا. صدیق جان صاحب آپ کو بہت شکریہ.